तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। राजकोट से मैं जा रहा था मोरबी या मोरबी से राजकोट गुजरात में, तो वो एक सीट पे हमारे हिंदू भाई बैठे थे, मुहर्रम के दिन चल रहे थे, वो 10 दिन के लिए प्रोग्राम में जाता हूँ उधर में। तो मुझसे कहने लगा भैया तुम यार नारे हैदरी लगा दो, बड़ा डर लगता हम लोगों को। तो मैंने कहा डरने की क्या ज़रूरत है भाई, तुम क्यों डरते हो? ऐसे लगता है यार पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। तो खैर मैंने उनसे तो नहीं कहा, मैं दिल में सोच रहा था यार हम लोग बदअमल होके नारा लगाते हैं तो नारे हैदरी की इतनी हैबत होती है, अगर ओरिजिनल होके लगा देंगे तो क्या हाल। और वैसे मैंने वहाँ खुद अपनी आंखों से देखा गुजरात में, जामनगर वगैरह में, मैंने महाराष्ट्र में भी देखा कि हिंदू भाई भी रमज़ान के दिनों में वो टेबल लगाते हैं, उस पर मिट्टी के मशकीज़े रख देते हैं या और ड्रम वगैरह, और उस पर लिखा हुआ था सबीले हुसैन, यानी हिंदू भी याद हुसैन बनाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये मेरे हुसैन के नाम पे वो पानी पिलाते हैं। बल्कि एक जगह तो मैंने कहीं स्टेशन पे भी देखा था, वहाँ पे भी फ्रिज लगा हुआ था, और फ्रिज पे लिखा हुआ था सबीले हुसैन। या तो गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी ने लगवा दिया होगा, हमने इस मरतबा प्रोग्राम बनाया था मगर लॉकडाउन आ गया। मैं सोच रहा था कि इस मरतबा हम जो खर्चा करते हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा बचाएं, और जैसे अपना जोगीपुर का चौराहा है, उधर वो चंदायन, सिकंदरपुर, हैबतपुर, तीनों का चौराहा, डिल्लावरा वो हो गया, इधर ये अपना सरदार नगर हो गया, इधर गोविंदपुर वाला, गोविंदपुर जो कि गोविंदपुर और हसनपुर के बीच में जो जगह है वो हो गई। इस तरह के जितने भी चौराहे पैसे इकट्ठे करके वहाँ फ्रीज लगाए जाएं और बताया जाए ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये हुसैनियों की तरफ से है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैंने सोचा था मगर क्या करूं, बस क्या करूं, इन लोगों कहते थे अच्छे दिन लाएंगे। मैंने दिल्ली में कहा भाई साहब अच्छे दिन मत लाओ, हमारे तो जो थे वही वापस कर दो यार, हमारे तो पुराने दिन ही वापस कर दो। तो अगली मर्तबा हम रहे ना रहें, आप में से जो भी रहे, जिंदगी क्या पता भी किसकी कब खत्म हो जाए, ये काम जरूर हो ताकि प्यासों को पानी मिले। वो पूछे पानी कैसे मिल रहा है, तो कहो करबला में नबी के नवासों के सत्ते में मिल रहा है। अगर इस तरीके से याद हुसैन बनाओगे ना, तो जो नहीं मनाते इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। याद हुसैन मनाने की कोई मुखालफत नहीं करता, बल्कि तरीके की, गलत तरीके की इसलिए मुखालफत करता ताकि उन पाक नामों को कोई गलत तरीका ना समझ ले, उनके बारे में बदगुमान ना हो जाए। उनका नाम जब लो तो इस अदब से लो कि ज़बान भी पाको साफ हो, तुम्हारी जहन भी पाको साफ हो। वो जनाबे वाला 5 वक्त नमाज पढ़ो, फिर देखो नाम लेने में कितना लुत्फ आएगा। इस मरतबा सोचा था हजरत मैंने, इस मरतबा था मगर वो लॉकडाउन में कुछ भी नहीं हो पाया, वरना ज़्यादा तो खैर नहीं, लेकिन इंशाल्लाह 3 फ्रिज के लिए मैंने सोचा था कि भाई एक डिल्लावरे पे लग जाएगी, एक जोगीपुर वाले उस पर, और मैं यहीं से करता पैसे इकट्ठे, कुछ मैं डालता, कुछ इन भाइयों से करता, ज़्यादा हो जाता 30-40 हज़ार रुपये में से ज़्यादा क्या होता। और फिर आप अपने पास पैसे इकट्ठे करते, और वहाँ जो भी गुजरता, वहाँ हिंदू भी गुजरता, मुसलमान भी जो भी गुजरता, उस पर इंग्लिश में वो जनाबे वाला, उर्दू में, हिंदी में, तीनों भाषाओं पर लिखा हुआ होता सबीले हुसैन, यानी ये जो तुम पानी पी रहे हो ये करबला के हुसैन के सत्ते में पी रहे हो, ये नबी के नवासों के सत्ते में पी रहे हो। फिरता है दर बदर न रहता है चैन से, शर्मिंदा आज तक है पानी हुसैन से। बेशक बेशक बेशक, हक बात। हम जो पानी पी रहे हैं ये हुसैन, हक बात। नियत कर लो भाई अभी से इंशाल्लाह। जोगीपुर के लोगों, उम्मीद है कभी कही है तुमसे मैंने ये बात, करोगे कि नहीं करोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पूरे गांव के लिए क्या भारी है, पिछली मर्तबा सबके आलू बर्बाद हुए मगर नंबर 1 पे जोगीपुर रहा, इसलिए अगले साल को बता रहा हूँ मैं, उसी वक्त इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आएंगे, और आप सब लोग अपने खजांची बना लेंगे यहीं से अपनी बस्ती से, और यहाँ का यहाँ, तो जनाबे वाला हसनपुर का हसनपुर में, चंदायन वालों का चंदायन में, ये हर जगह गर्मियों में पानी मिले जो भी आए। अरे मैंने तो दिल्ली में तकरीर में कहा, आपने यूट्यूब पे सुनी होगी, और भी जगह कहा कि जब मुहर्रम का चांद दिखा करे तो अपने मकानों की छतों पे मिट्टी के बर्तनों में पानी रख दिया करो, मिट्टी के नहीं है तो पीतल के बर्तनों में रख दो। अरे यार कोई तो होगा उसी में रख दो, और पानी रखो वहां पर ताकि परिंदे गुजरे छतों पर पानी देखे तो कहें ये तो हुसैनियों की बस्ती लग रही है, जो याद हुसैन ऐसे मना रही है कि इंसानों को भी खिला पिला रही है, परिंदों को भी खिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मैंने तो हमारी ऊपर वाली जो छत है डबल, उस पे रखा, चुड़ियां आ जाती थी, परिंदे, अरे उन परिंदों को भी तो पता चले यहाँ हुसैनी रहते। ऐसा नहीं कि नहीं रखोगे तो हुसैनी हैं, हुसैनी, मगर उन प्यासों को भी पिलाओ, क्योंकि मेरे हुसैन सिर्फ जबान वालों के नहीं बेजबानों के। अरे बोलो यार जोर से हुसैन के नाम, हाथ उठा के बोलो या हुसैन,
بولو بھئی یا حسین، اور زور سے بولو یا حسین۔ یا حسین قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، کسی بھی غم کو نظر میں نہ لا رہے ہیں حسین، ضمیر غیب و بلا پہ ہے حشر کا منظر، جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے تاجپور کے ہیں، سب کو پہچانتا ہوں الحمدللہ میں، اب مجھے پہچان سب لوگوں کی ہو گئی ہے، سب لوگ بولیں حسین۔ جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا رہے ہیں حسین۔ اتنی آہستہ سے پڑھو کہ برات صبح کو جائے گی، رات میں تھوڑی جائے گی، زور سے بولو حسین۔ میں ختم کر رہا ہوں بہت تیزی سے، مجھے بھی احساس ہے کل کو برات جانا ہے، اور برات بھی ماشاءاللہ قریب میں ہی جانا، پنسکوم ویسے بھی 2-3 کلومیٹر ہی ہے، جلدی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ نے چاہا۔ ارے تھوڑی دور بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا، زیادہ دور نہیں ہے، رشتے میرے میاں دل سے ہوتے ہیں، دوری سے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں رشتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے تو یہاں آ کے پتا چلا یہ بھی رشتہ دار نکلے، وہ بھی رشتہ دار نکلے، دونوں رشتہ دار ہیں۔ میں بھی کئی دن سے اسی سلسلے میں چل رہا ہوں، یہ جو چل رہا ہے ابھی بڑا لمبا ہے، اپنے یہاں تو شادیاں ہوتی ہیں تو پورا ہفتہ نہیں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دھی بیٹیوں کو سکون دے، جو دلہن آنے والی اس کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے، اور اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں اس محبت کی خیرات عطا فرما دے۔ یا اللہ جو محبت تو نے علی و فاطمہ زہرا کے درمیان عطا فرمائی۔ آمین بول دیں، آمین بول دیں۔ جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا رہے ہیں حسین۔ اور شعر ہاں ذرا دھیان سے سنیں آپ، ماشاءاللہ دھیان کا مطلب نہیں اٹھ کے ہی آ جائیں ایسے سن لینا، ہاں یہ مطلب نہیں ہے میرا، ویسے ماشاءاللہ آپ نے بہت نواز دیا، وہی کافی ہے، مجھے دعائیں دے دو وہی بہت ہے یار۔ سنو، نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی، نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی، کٹا کے سر کو سبق یہ سکھا رہے ہیں حسین۔ سب لوگ پڑھیں، کٹا کے سر کو سبق یہ سکھا رہے ہیں۔ اور اب تک جو نہیں بولا تھا اب ضرور بولے گا، کیونکہ اب میں تمنا کر رہا ہوں، اللہ کرے قبول کر لے، بولو آمین۔ کیا تمنا بھائی؟ سنو، صدا کہتے ہیں آواز کو، محشر کہتے ہیں قیامت کے دن کو۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، صدا یہ کیسی مشکل ہوگی، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایسی مشکل کے وقت میں اللہ کرے یہ صدا آئے اور ہم تم وہاں بھی ساتھ بیٹھے ہوں جیسے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں، دعا یہ کرو شامل ہو جائے، بات تو سچی ہے۔ کیا ہے؟ صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، لو بخشوان وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین، لو بخشوان وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین، لو بخشوان وہ ہم سب کو۔ ادھر کو آ جائیے ذرا، اس مرتبہ ادھر کو آ جائیے آپ لوگ، ادھر پڑھو پڑھو۔ ارے اچھا، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، صدا یہ آئے گی وقت مشکل میں، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، لو بخشوان وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین، لو بخشوان وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین، صدا یہ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عثمان ہارونی تھے اسمولی میں، تو یقین ماننا آپ بھی تھے بیٹا، کم سے کم 30 مرتبہ۔ اللہ اللہ۔
سب کو یاد کرا کے جاؤں گا. بولو صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں, صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں, لو بخش وہاں نے وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین, لو بخش وہاں نے وہ حافظ کو آ رہے ہیں حسین, سحر کے وقت سواری سجا رہے ہیں حسین, مدینہ چھوڑ کے کربل جا رہے ہیں حسین, مدینہ چھوڑ کے کربل میں جا رہے ہیں حسین. بس بھائی, اب بھائی صبح کو برات بھی جانا ورنہ بہت ٹائم ہو جاتا. ماشاءاللہ مائک بھی بہت اچھا بول رہا ہمارے ارم بھائی کا, ان کا تھوڑا سا نقصان ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس نقصان کی بھرپائی وہی کرے گا, اللہ ہی کرے گا. اور ماشاءاللہ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے عبد الخلیق بھائی, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اب کلمہ شریف سنا دو پھر میں جنگ بدر مکمل کروں پھر سلام ہو جائے گا. بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 12 بج گئے مگر میں سوچ رہا تھا 11 بج رہے ہوں گے, وقت کا نہ مجھے پتا چلا, شاید نہ آپ کو پتا چلا ہو. بھئی 5-10 منٹ سنو گے یا سماعت کر دیں؟ ارے بہت لمبی رات ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے, اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. تھوڑا ہی صحیح ہے, بڑی محنت سے میں نے تقریر کی ہے میرے بھائیوں. سنو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ہمت کے ساتھ, جرات کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ تم اپنا کام کرو, خدا تمہارے ساتھ. 1 گھنٹہ اور, مطلب 1 گھنٹہ اور ابھی. اچھا چلیے ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے, پھر آئیں گے جمعے میں آ جائیں گے ہم. تو جمعے میں جب بھی ہوتے میں نے اس دن وہاں پہ بھی عبد القیوم بھائی تھے, ہمارے فرمان بھائی تھے, سردار نگر دیکھ کے تو دل بھی سردار سردار ہو گیا. جوگی پور کے لوگوں کو بتاؤ, مجھے حیرت ہوتی ہے, ہو سکتا کوئی کہتا ہو, میرے سامنے تو نہیں کہتا, ہو سکتا کوئی کسی کے دماغ میں ہو کہ جوگی پور کے لوگ تو بالکل سب سے آخر میں نا یہ سب سے پہلے پہنچ گئے. جی گوبندپور سے ادھر سے آؤ گے تو ادھر سردار نگر پڑتا. میں نے دیکھا, نماز پڑھی, ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا. میں آ جایا کروں گا جمعے میں, جس دن خالی ہوتا ہوں آس پاس میں رہتا ہوں تو آ جایا کروں گا انشاءاللہ. کبھی اپنے یہاں پر آ گئے, کبھی وہاں. اور جمعے کے دن کی تقریر کا اثر اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ سب باوضو ہو کے بیٹھتے ہیں. بے شک بے شک. اللہ کے امام صاحب جو آئے تھے کہاں چلے گئے؟ چلے گئے. نئے امام صاحب آئے ہیں نا, مولانا ذاکر صاحب. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. مجھے عزیزی محمد شہروز نے بتایا کہ ماشاءاللہ اچھے امام ہیں, تو بھی کم سے کم ہاں امام صاحب ہے تو اب رہیں, کم از کم 5-6 سال تو رہیں. ورنہ دیکھو جوگی پور کے لوگوں زیادہ امام کے ٹرانسفر ہوں گے نا تو پھر امام لوگ بھی آتے ہوئے ڈریں گے. ان کے یہاں تاج پور میں ہمارے مولانا عمران صاحب, کتنا زمانہ ہو گیا ہوگا پتا ان کو؟ 8 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے. ہاں 7 سال. اور یہ مولانا حسیب الرحمان بیٹھے ہیں, ان کی مسجد ہے سنبل میں, تمنا مسجد, 20 سال ہو گئے. اور وہاں کے مقتدیوں کا کہنا یہ ہے کہ مزار اپنے امام صاحب کہیں بنائیں گے. ہاں ایک جذبہ ہونا چاہیے. میں تو وہاں بھی تقریر کرنے گیا جگہ, تو وہاں امام ملے یار 40 سال وہیں ٹکے ہوئے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی امام صاحب تم بھی کمال ہو اور مقتدی بھی کمال ہیں, چونکہ دونوں ہی کمال ہوں گے تبھی اتنا لمبا رشتہ چلے گا, ورنہ اب تک تو ٹوٹ گئے. جوگی پور میں اب دیکھو اب نہیں جانا چاہیے, ہے نا. اچھے امام ہیں ماشاءاللہ, قابل, مجھے بتایا ہے انہوں نے, میری تو زیادہ خیر بات چیت نہیں ہو سکی, لیکن ماشاءاللہ وہ اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور جن کی شادی ہو رہی ہے ان کا بھی تو نام بتا دو یار. مجیب کدھر ہے مجیب بھائی؟ ارے مجیب بھائی, اچھا آپ ہیں, ارے ماشاءاللہ. مجیب الرحمان, پورا نام مجیب الرحمان ہے نا, مجیب الرحمان بولا کرو. آدھار کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد. چلو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مجیب الرحمان ہونا چاہیے لغت کے اعتبار سے. چلیے خیر, محمد مجیب اپنے یہاں سے. ہاں انہیں بچیوں کی شادی کرنا تھی, میری بات ہوئی تھی کل ان سے. پلتھے میں بھی ماشاءاللہ یہ ریکارڈ رہا. اور یہ بیٹھے ہیں ہیبت پور والے, ان سے پوچھو ان کے گاؤں میں جو امام صاحب تھے, خدا کی قسم کتنا نیک آدمی تھا. زندگی گزاری انہوں نے صاحب پوری, اور وہیں پہ قبر بنا دی ان کی. ماشاءاللہ پوری زندگی گزار کے گئے, تو گاؤں کا بھی نام آتا اگر امام دنوں تک رہتا. پلتھے والے امام مولانا توحید صاحب کا بھی نام رہے گا, پلتھے کا بھی نام رہے گا. اور ایسے ہی مدالے میں جامع مسجد جو ہے وہاں کے امام صاحب ہیں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں اچھا امام مل جائے تو پکڑے رہو یار, 1-2 غلطی ہے تو ہو ہی
اگر ہو گئی تو کان میں جا کے کہہ دو. تم باپ داخل ہو کمرے میں جا کے کہہ دو کہ بھئی ادھر تھوڑا صحیح ہے. وہ غلطیاں بھی کوئی زیادہ بڑی ہے تو میں نہیں کہوں گا, شریعت کی گرفت ہے تو بھئی شریعت پہلے ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ ارے مولانا صاحب موٹر سائیکل پہ نکل کے سلامی نہ کرا, انہوں نے تو تم ہی کر لیتے یار, نہ کرا تو سلام. ارے یار یہ غلط بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ میرے گھر فاتحہ میں نہیں آئے وہاں چلے گئے, ابے تو بھلے آدمی تو ٹینٹوا دباؤ, کیا کرو گے ایک آدمی. اب شب برات کے دن کتنی جگہ فاتحہ پڑھے بتاؤ بیچارہ. اب جی مولانا شوکت صاحب بتا رہے تھے مجھے چندین میں کہ حضرت میں فاتحہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتا, تو میں نے کیا کام کیا, شب برات والے دن یعنی جو 15 کی وہ ہوتی ہے, میں نے اعلان کر دیا کہ بھیا کسی گھر فاتحہ نہ ہوں گی, سب اپنے فاتحہ کا سامان مسجد میں لے کے آ جاؤ, یہیں پہ سب کی ایک ساتھ فاتحہ ہو جائے گی. فاتحہ ہو گیا, اچھا طریقہ ہے, اور یہ بھی الحمدللہ سب جگہ ہو گیا نا, سب جگہ ہو گیا. تو اس میں کیا برائی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں مت پکڑو کہ ذرا سا کل کو کرتا پہن لیا تو ایک مقتدی کہہ رہا مولانا کون سا مار دیا, ابے مارنے کی بات ہے, اس میں بھلا مل گیا ہوگا بیچارے کو. یہ نہیں ہونا چاہیے ہے نا, یہ غلط بات ہے. امام ہے تمہارا تو اس کو عزت سے رہنے دو, کیا پریشانی ہے, اس کے بھی بال بچے ہیں, محبت رکھو اسے. تم اپنے اماموں کو عزت دو گے تو اور لوگوں کو بھی دل کرے گا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. بے شک حق بات ہے, بہت اچھا. دنیا کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے, مگر دنیا جب ساتھ ہے تو آدمی جی. ابھی کسی کی طبیعت خراب ہو جائے بیچارے کی تو سوچو, بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے, ڈاکٹر صاحب 2 منٹ میں بچلا کہ لو صاحب بن گئے 10,000 کا بل, اب بیچارے کی 7,000 روپے کی سیلری ہے. تو ایسا بھی نہیں. مگر جوگی پور میں مجھے اس دن بھی بتا رہے تھے, کئی لوگ تھے ہمارے, میں آیا تھا تو کہ ماشاءاللہ یہاں آمد حضرت بہت اچھی ہے. گاؤں کے لوگ ایسا نہیں ہے, گاؤں کے لوگ نوازتے بھی. یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خامیاں ادھر سے بھی رہی ہوں گی, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں خالی. یہاں کے لوگ ماشاءاللہ اپنے اماموں سے محبت کرتے ہیں, نوازتے ہیں. اب دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ اچھا امام مل جائے اور ہمارے مدرسے کو اچھا مدرس مل جائے, تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھ جائیں. میری قسم خدا کی دلی تمنا, کبھی کبھی تو مولانا نصیب الرحمن اللہ کی قسم میں بیٹھا ہوں, اس بات کو لے کے اتنی فکر مندی مجھے سوار ہوتی ہے کہ یار ہم لوگوں کو ہمارے بڑے بوڑھوں نے مدرسے بنا کر کے چلا دیا, پڑھا دیا, اور پھر مدرسے چلا دیے. سارے گاؤں میں مدرسے تھے الحمدللہ مکتب کی شکل میں, لیکن یار اب ہم اپنے بعد والی نسل کے لیے کیا کریں. مدرسے جہاں چل بھی رہے ہیں تو باہر کے بچے پڑھ رہے ہیں جو پڑھنے چاہیے, مگر رونے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچے نہیں پڑھ رہے. یہ بہت بڑی ٹینشن کی بات ہے, اس لیے کہ اگر آنے والے وقت میں علم ختم ہو گیا تو یہ بتاؤ ہمارے جنازے کون پڑھائے گا, ہماری قبروں پہ آ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کون کرے گا. اس لیے یہ فکر مندی کی بات ہے, ہر جگہ کے حساس لوگ اس بات کو سوچیں. ابھی میں رات دلی میں تھا, وہ دلی مراد آباد میں, یہ جو ہے عیدگاہ کا گراؤنڈ جو مسجد ہے, مولانا مقبول نعیمی صاحب وہاں امامت کر رہے ہیں, تو وہاں کے لوگوں نے ماشاءاللہ ایسی کنڈیشن میں بھی اپنی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ, جو بھی ہے وہ تو ہے جو ہے بہرحال, تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کا نقصان نہیں کیا ہے. میں صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھا, اس کے بعد حاملہ جانا تھا, تو میں نے وہاں دیکھا ماشاءاللہ بچے دور دور بیٹھ کر کے اپنے بھئی پالن تو کرنا پڑے گا, پڑھ رہے ہیں اپنے حساب سے بچے پڑھ رہے تھے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار یہ شہر کے لوگ مطلب اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم متاثر نہیں کی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا حالت ہے کہ ہمیں خود کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کہاں کھیل رہا ہے, کیسی سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے, کن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے, کیسی سنگت ہے اس کی, گالیاں سیکھ رہا ہے, بری سوسائٹی میں رہ کر کے بے ادبی سیکھ رہا ہے, بدتمیز بولنا سیکھ رہا ہے. تو ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہم جیسے بھی صحیح, بھئی پرشاسن نے یہ شاسن نے یہ تو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اپنے حساب سے پالن کرتے ہوئے ٹیوشن کے طور پہ یا کسی بھی طور پہ تھوڑے تھوڑے کر کے ٹائم کر کے کہ بھئی 9 سے 10 تک ہو جائے, پھر 10 سے 11 تک ہو جائے, اس طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھا لو. کچھ نہیں پتا کب روح قفس انسری سے پرواز کر جائے. بچہ پڑھا ہوا ہوگا, میں نے کہا حافظ نہیں بھی ہوگا تو کم از کم وہ ناظرہ پڑھا ہوا بھی ہوگا, صحیح تلفظ سے قرآن پڑھتا ہوگا, اسلامی تشخص کے ساتھ رہتا ہوگا, تمہارا جنازہ رکھا ہوا ہوگا تو اللہ کی توفیق سے وہ تمہارا جنازہ پڑھائے گا. اور جب ایک بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہے, میرا دل کہتا ہے خدا کی رحمتیں جھوم جاتی ہیں. رب فرماتا ہے فرشتوں اس کی مغفرت ہو گئی اس لیے کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعائے سبحان اللہ سبحان اللہ. دم چل رہا ہے, بچہ پڑھا ہوا ہوگا تبھی تو قرآن پڑھ دے گا. صحیح بات. کمانے بھیجو, مدالے میں تھا اس دن میں پروگرام میں, میں نے وہاں پر بھی کہا احمد آباد بھیجو کمانے میں, منع نہیں کر رہا ہوں, احمد آباد بھیجنا اس لیے بہتر ہے, یہاں ٹھالی رہنے سے بہتر یہ ہے کہ بھئی پردھان باہر جا کے بچے کما لیں گے, ورنہ ٹھالی رہتے ہیں تو ٹھالی دماغ شیطان کا اڈا ہو تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں پھر آپس میں. لاک ڈاؤن میں اتنے سر پھوٹے ہیں,
وہ مطلب اتنا نقصان ہوا ہے بعض جگہ کہ لڑتے ہی رہے بھلے آدمی ٹھالی ہو تو قرآن شریف پڑھ لو، گھر بیٹھ لو، اتنی کوئی گاؤں نہیں بچا جہاں سر نہ پھوٹے ہوں نہ چٹکے ہوں۔ ایک جگہ تو کہہ رہے مولانا تو چٹکتے رہے، میں تم کو سمجھا رہے ہو، میں نے کہا ارے بھیا کیسے لوگ ہیں یار، میرے سامنے لڑنے لگے جلسے میں، بعد میں وہ تبرک کم مل گیا، جلیبی کے اوپر لڑ رہے بعد میں۔ مطلب ایسا دماغ ہے ہم لوگوں کا کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم جلیبیوں پہ لڑ رہے، رونے کا مقام نہیں ہے۔ بعض جگہ مسجدوں کے تبرک آنا بند ہو گئے اسی وجہ سے کہ وہ میرے کو نہیں دیا، میں نہیں دیا تو جلیبی تو دی، اپنے خرید کے لے لیے یار، یہ بالو شاہی تبرک تھا۔ تو بہرحال یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بہتر ہے، بچوں کو بھیج دیتے کمانے تو ٹھیک ہے، اپنی بہن کی شادی کرنا، گھر پہ خرچہ ہے، مکان بنانا اچھی بات ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے احمد آباد دلی وغیرہ بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھا دو، ناظرہ ہی پڑھا دو، انہیں دعائے جنازہ یاد کراؤ، دعائے قنوت یاد کراؤ، آیت الکرسی یاد کراؤ، نماز کے فرائض یاد کراؤ، نماز کے واجبات یاد کراؤ، سنن و مستحبات یاد کراؤ۔ یعنی جب وہ جوگی پور سے، سکندر پور سے، گووند پور سے، حسن پور سے، مدالہ سے، مبئی ڈول سے، یا جناب والا جتنے بھی گاؤں ہیں، شہر کی بستیاں ہیں، جہاں سے بھی کمانے جائے تو جانے سے پہلے وہ مصطفیٰ کا سچا غلام بن جائے، تاکہ وہاں پر بھی جائے تو ان کے رنگ میں نہ رنگے بلکہ ان کو حسینیوں کے رنگ میں۔ بے شک بے شک بے شک۔ بس اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں، مختصر میری اتنی سی ہے بس، کہ کہیں بھی جائے تمہارا بیٹا جہاں بھی ہو وہ حسینی ہی نظر آئے۔ بے شک بے شک۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے گیا تو پورے کپڑے پہن کے گیا تھا، وہاں سے آیا تو پٹوی پہن کے آیا۔ یار کو طریقے ہیں بتاؤ۔ ابے بھئیے یہ جو ہے یہ سطر ہے، یہ سطر ہے، یہ چھپا ہوا ہوگا تو نماز ہو۔ اب دیکھو انگریز کی سازش دیکھو، یہیں سے آ رہی ہیں ادھڑی ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں مولانا فیشن ہے، یہ فیشن کم سے کم اوپر ہوتا، گر جاتے تو کچھ تو سپورٹ ملتی، وہ ڈائریکٹ گھٹنے چھلتا۔ اور دوسرا یہ ایک چیز اور بتا دوں میں، یہ اپنے قانون کے حساب سے بھی یہ ہم سے کہا بھی ادھیکاریوں نے کہ حضرت آپ لوگ بتا دیا کریں، جب بھی موٹر سائیکل چلائیں ہیلمیٹ ضرور پہنیں، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے بھی ہے، سردیوں میں سردی نہ لگے اس کے لیے بھی ہے۔ دوسری بات اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہیلمیٹ رہے گا تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا اس کا، اس لیے ہیلمیٹ پہ آپ لوگ دھیان دیں، خریدیں، کام کی چیز ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور بس اب میں تیزی سے اس کو مختصر میں بتاؤ، 1.5 گھنٹے سے پار چلی گئی بات، اور میں سوچ رہا تھا مختصر ہی کروں گا، خیر آپ لوگوں نے بڑی محبت سے سنا۔ یا اللہ ہمارے سارے بھائیوں کو شاد و آباد رکھے، آمین آمین۔ یا اللہ جو آلو کی فصلیں میرے مولا اتنا نواز دے، ان کو اتنا نواز دے، مگر یاد رکھنا بعد میں مکر مت جانا، ایک ایک پائی کا عشر نکالنا، ایک ایک پائی کا۔ ارے نیت تو کر لو اللہ کے بندو، نیت کر تو لو، عشر نکالنا 1 کوئنٹل میں یعنی ہاں مطلب یہ سمجھ لو 1 لاکھ میں 5,000 روپے، ایسا سمجھ لو، مجھے حساب کتاب تھوڑا کمزور ہے میرا، اتنا سمجھ لو کہ 1 لاکھ میں 5,000 روپے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ میں 5,000 روپے بیٹھیں گے عشر کے۔ تو نکالتے وقت جھانک مت کری یار میرے تو 50 لاکھ کے بیٹے، 50 لاکھ کے بیٹے تو 50 لاکھ کے اللہ ہی نے تو بٹھائے تھے۔ زیادہ عشر تبھی تو ہوا جب اللہ نے زیادہ دیا۔ نیت کرو انشاءاللہ فصلیں اچھی ہوں گی اللہ نے چاہا، بولو زور سے بولو انشاءاللہ۔ نہ تھا تو اللہ یاد تھا، اور جب ہو گیا تو جس نے دیا اسی کو بھول گیا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم کماؤ نہیں، بلکہ اللہ تو کہتا ہے نماز سے فارغ ہو کماؤ، خوب کماؤ۔ اللہ مالدار ہونے کو منع نہیں کرتا، بلکہ میں کہتا ہوں کماؤ، تجارت کرو۔ ارے پیسہ ہوگا تبھی تو بچوں کو پڑھاؤ گے، زیادہ ہوگا تو دوسرے کے بچوں کی حمایت کرو، غریبوں کے کام آؤ، مگر یہ نیت رکھو کہ یا اللہ تو دولت دے تو عثمان غنی کا جذبہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار تھے حضرت، اتنے مالدار تھے کہ مکہ میں جو منڈی تھی غلے کی، جب تک وہ ریٹ کلیئر نہیں کرتے تھے ریٹ نہیں کھلتا تھا۔ اتنے مالدار تھے، جب تک ان کا مال نہیں آتا تھا منڈی چلتی نہیں تھی، اتنے مالدار تھے۔ لیکن پتہ فیاض کتنے تھے، جب بھی حضور کہتے تھے عبد الرحمن دین میں کیا خرچ کرتے ہو، کہا حضور جو ارشاد فرما دیں، آپ تو ارشاد فرما دیں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی رسید کاٹنا آیا تو گھور گھور کے دیکھا یار آگے یار۔ ایک مولانا کہہ رہے مجھے بتا رہے تھے کہ حضرت ہم رسید کاٹنے چلے گئے تو بچہ دروازے پہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے مولانا صاحب میرے ابو یہ کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے، جھوٹ تو تم بولنا سکھا رہے ہو اسے، اس نے سچی بتا دی کہ ابو یہ کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، بلا کے لیے اپنے ابو کو، نہ ابو نے یہ کہہ دیا، باہر جا کے یہ کہہ دیو کہ گھر پہ نہیں ہے۔
تو میں ان سے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے مولانا لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک اگر دیتے تو اپنے لیے دیتے، مدرسے والوں کا احسان مانو، تمہاری روزی کو پاک و صاف کرا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں مبارکباد ہیں، چونکہ وہ حضور کے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس لیے مبارکباد ہیں۔ بس سنو میرے بھائیو، جنگ بدر میں مولا علی شیر خدا کی تلوار نے وہ جوہر دکھائے، جو آتا تھا خدا کی قسم ایسے لگتا تھا جیسے شیر اکیلوں نے نہ جانے کتنوں کو، اللہ نے ایسی جرأت دی بازوئے مولا علی شیر خدا میں۔ حضور کہتے تھے علی جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر امیر حمزہ، ادھر ابو بکر، ادھر حضرت عمر، وہ جناب والا تمام صحابہ کرام جو جوہر دکھائے ہیں شجاعت کے، تو وہ جو آئے تھے بھگانے وہ بھاگنے لگے، انہیں دن میں تارے نظر آ گئے، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ طاقت اسی کو ملتی ہے جس کے ساتھ میری طاقت۔ بے شک بے شک بے شک، بولو بھائی زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمسان کی جنگ چل رہی ہے، عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے ہیں، ایسے کھڑے ہوئے ہیں ایسے، اور ایسے دیکھ رہے ہیں جنگ کا نظارہ کہ ادھر کیوں سامان دینا ہے ادھر، کہتے ہیں میں ایسے دیکھ رہا تھا تو کسی نے میرے کرتے کا یا جبے کا دامن ایسے پکڑا ہوا، تو میں نے ادھر سے ادھر دیکھا تو میں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننی ننی تلواریں ہیں، بالوں میں کنگھی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہاں جنگ ہے بڑوں کی، بچوں کا کیا کام، تم مدینے میں جا کر، او تم یہ اتنے کلومیٹر دور تم وہاں کیسے گئے؟ کہا چھپ کے آئے۔ ہائے ہائے، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو بچے ایسے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ فرمایا اور تمہاری امی کو پتا چلا تو کہا چچا جان کان نیچے کیجئے، ہماری امی نے بالوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کے، نئے کپڑے پہنا کے محمد الرسول اللہ پہ قربان ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بچے جانے والے نہیں، ایک کا نام معاذ تھا ایک کا نام معوذ، تو انہوں نے کہا بیٹا تمہاری جوڑ کا تو کوئی ہے نہیں، یہ دنگل ہو تو دنگل میں تو حساب سے ہوتا نا مقابلہ، تمہاری جوڑ کا تو کوئی ہے نا، کہا ہے، کہ کون ہے؟ ابو جہل، اور وہ تھا سب کا سردار، ارے وہی تو تھا سب سے بڑا، تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور کہا بیٹا تم کیسے جانتے ہو ابو جہل کو؟ تو بچوں نے جو جواب دیا ذرا دو مصروں میں سنو۔ بچے کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اللہ اللہ، چچا جان سمجھ گئے یہ بچے جانے والے نہیں، ان کے دل میں دولت ایمان کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ چچا جان نے کہا بیٹا میرے پاس آؤ، پھر دیکھو ایسے انگلی کا اشارہ کہا دیکھو وہ جو کھڑا ہوا ہے، وہ جو اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا تھا کبھی بیٹھ جاتا تھا کجاوے پہ، کب وہی ہے ابو جہل، وہ جو چاروں طرف فوج کا دستہ لگا ہوا ہے، وہ جو لات و عزا کے نعرے لگا رہا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ وہاں تک پہنچو گے کیسے؟ چچا نے انگلی کا اشارہ اس طرح سے کیا اور کہا حفاظت کر رہا ہے گردوس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گردوس کے فوج کا دستہ۔ تو بچوں نے کہا چچا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا؟ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چچا کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ادھر، پھر دیکھا ادھر تو بچے ادھر سے ادھر، جی توجہ ہٹی اور درگھٹنا گھٹی۔ کہتے ہیں میری توجہ ادھر تو بچے ادھر سے ادھر، وہ تو سواریوں کی ٹانگوں کے بچے ہی تو تھے۔ فوجیوں نے سوچا ہوگا کوئی، یہ نظر نہ آئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے لالٹینیں بجھا دی ہوں گی۔ مولانا حسیب الرحمان صاحب کہتے ہیں سواریوں کے نیچے گھوڑوں کے، اونٹوں کے، ہاتھیوں کے جو بھی تھے، کہتے ہیں چچا میرا دل دھڑک رہا تھا یا اللہ بچوں کی حفاظت فرما۔ بولو زور سے بولو سبحان اللہ۔
دین کے تو بچے بھی ہوتے ہیں تو علی اصغر جیسے ہوتے ہیں. بے شک. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو بالکل وہیں اس کی سواری کے نیچے. کہتے ہیں اب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا دور سے ہی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. اللہ بھی جب مرواتا ہے نا متکبروں کو، گھمنڈیوں کو، تو بڑی ذلت کی موت مرواتا ہے. بے شک. وہ چاہتا تو علی سے مروا دیتا، امیر حمزہ بھی مار سکتے تھے اسے، ابو بکر بھی، مگر پھر سب یہی کہتے کہ بھئی دو پہلوان تھے، ایک ہار گیا ایک جیت گیا. مگر اللہ نے مروایا سب سے بڑے والے کو تو بچوں سے مروایا، تاکہ ایک تو مرنے کا غم رہے، ایک ذلت کا. اللہ تعالیٰ کے نظام تو ایسا ہی ہے. نمرود کو بھی جب مروایا تو مچھر سے، اور وہ بھی وکلانگ مچھر سے، ایک ٹانگ نہ تھی اس کی، اور گھس گیا ناک کے راستے سنسد بھون میں، جو اس نے دھمال مچایا ہے اندر جا کر کے کھوپڑی میں. تو جو لوگ سجدہ کرتے تھے وہی جوتیوں سے مارتے تھے. میں وہی تو تقریروں میں کہتا ہوں، NRC چل رہی تھی وہی میں ہر جگہ کہتا تھا ابے اللہ پہ بھروسہ کرو یار، اس سے زیادہ کیا ہوگا، کوئی مار دے گا. وہ مارے گا بھی تب جب موت لکھی ہوگی اس کے ہاتھ پہ، ورنہ وہ نہ چاہے تو بہتے دریا سے ایک قطرہ بھی کوئی پی نہ سکے، قطع کر دے اگر وہ تارے نفس، ایک لمحہ بھی کوئی جی نہ سکے. سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں. میرے ساتھ سب لوگ بولیں سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں. سب کا مالک اللہ ہے. زور سے بولیں سب کا مالک، سب کا مالک ایک ہے. اسی سے لو لگایا کرو. اور کبھی پریشانی گھبرایا مت کرو، پریشانی آ جاتی ہے، اور جب پریشانی آتی ہے تبھی تو آسانی آتی ہے. بے شک اندھیرا ہوتا تو اجالا بھی تو ہوتا ہے. ابھی ہمارے سامنے پریشانی آ رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں بھارت میں حالات ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو سورج نکلے گا. اور بھارت کا ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب اپنے بھارت کے جمہوریت کو بچانے کے لیے کوشاں ہیں. یہ تو ہماری آپ کی خامیابی تو ہے. مسجدوں میں آ رہے ہیں ہم لوگ، کتنی گناہ، کون سا گناہ ایک بتا، ہر گناہ ہم کر رہے ہیں. یہ تو صدقہ ہے حسین کے نانا کا جو ہمیں آج بھی عزتیں مل رہی ہیں. ورنہ اتنے گناہ کر دیے کہ پہلی امتوں میں ہوتے تھے تو سماپت کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ. یہ تو صدقہ ہے حضور کا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب عذاب تو بھیج دوں مگر تو ان میں رہتا، اس لیے عذاب نہیں بھیجتا میرے محبوب، تیری وجہ سے عذاب. یہ صدقہ ہے حضور کا. اور لوگ کہتے ہیں حضور کو بھول جائیں، حضور کے آنے کی خوشی نہ منائیں. کیوں نہ منائیں بھائی؟ میں نے اس دن بھی تقریر میں کہا تھا کہ روشنی بڑھا دی تو لوگ کہتے ہیں روشنی کو بڑھا. میرے بھائی ایک بات بتا بھائی، ابھی اندھیرا ہوتا تب تو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ بھائی اندھیرا کیوں کر دیا، چوٹ لگ جائے گر جائیں گے. اجالا ہی تو کیا ہے یار، اور اجالا بڑھانے میں تو فائدہ ہے. کسی کو کم دیکھتا ہوگا تو اس کو بھی دیکھتا، اور اس کو بھی پتا چلے گا کہ حضور کی آمد کا مہینہ آ گیا. کہتے ہیں چچا کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا، کہتے ہیں چچا ادھر کچھ نہیں بچا، تاکہ دین کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. کہہ رہے میں اس کو کھینچ رہا تھا تو حضور نے دیکھ لیا، کہا قتادہ ادھر آ، کھینچتا کیوں ہے میں ہوں. کہتے میں قریب میں پہنچا. جب میں قریب میں پہنچا تو حضور نے لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد کہا اس کو وہیں پہ رکھو جہاں سے نکلی ہے. کہتے جب میں نے اس آنکھ کے ڈھیلے کو اپنے آنکھ کے حلقے میں رکھا تو بعد میں جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو پتہ نہیں چل رہا تھا کون سا گلہ باہر آیا تھا. اب پھر پڑھو اسی کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پلا. وہ دونوں اچھا وہ ادمرے چھوڑ کر کے اس لیے گئے تھے تو آخر میں جو بچا کچا بہت بڑا کام ہے یہ بھی، مگر یہ کام غلط نہ ہو جائے کہ کبھی کام بگڑ جائے. اس لیے سمجھ رہے ہو کہ نہیں آپ؟ اور نہ کسی بے گناہ کو بالکل. لڑائی تو بھول جاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. اور کوئی گالی بھی دے تو یہ سوچ لو کہ حضور گالی دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں. یا نماز میں بھی سجدہ صحت رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ غلطی ہوگی چل سجدہ صحت کر لے پھر نماز ہو جائے گی. تم اپنی بہن بھائی سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، پڑوسی سے ناراض ہے، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں سے ناراض ہے، ایک مینڈ والا دوسرے مینڈ والے سے ناراض ہے. ہندو لوگ بھی ہمارے جو ہندو آفیسر بھائی ہیں وہ بھی ہنستے ہوں گے کہ یار بتاؤ حضور ان کا کیا دین لے کر کے آئے تو، اور یہ مینڈ کے اوپر لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، ناک کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ میری ناک نکٹی ہو گئی. ارے ہو گئی نکٹی یار،
یہ کوئی بات ہے ناک کی لڑائیاں ہیں یہ؟ بلکہ حضور نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو بدلہ لے، بہادر تو وہ ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ بے شک بے شک بے شک، واہ سبحان اللہ۔ ارے مولانا صاحب غصہ آتا تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ ہم بتائیں گے کیا کریں؟ پوچھو گے جبھی تو بتائیں گے، جب کام بگاڑتا ہوگا تو کیا بتائیں گے؟ کیا کریں؟ سنو یہ کریں، جب غصہ آئے تو حضور فرماتے ہیں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ پھر بھی غصہ نہ تھمے تو حضور کیا کریں؟ فرمایا وضو کرو، پانی پیو۔ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، والشیطان خلق من نار، شیطان آگ سے پیدا ہے، یہی وجہ ہے غصہ آتا تو ذرا سرخ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسا کرو، آگ کو بجھاتا پانی پیو بھی، اندر کا بجھاؤ، وضو کرو۔ واہ واہ واہ، مگر طریقہ تو اپناؤ۔ طلاق بھی 4-5 دے دے گا، پھر بعد میں کہے گا مولانا حسیب الرحمان وہ دے ہی بیٹھا، غصے میں دے دی۔ تو بیٹھے تو اب کیا ہوگا؟ بیٹھ جاؤ نہ، کوئی راستہ بتاؤ۔ ویسے بھی یہ انجینئر ہے، کوئی راستہ بتائیں گے یار؟ کوئی باتیں بتاؤ۔ گھر بگاڑ کے عقل آئی تو کیا آئی؟ طلاق دینے سے پہلے مشورہ لیتا تو گھر بچ جاتا۔ ایسا راستہ بتاتے کہ اگر نہ رکھنی ہوتی تب بھی ہو جاتا کام، اور رکھنی ہوتی بعد میں دماغ میں آتی تو کوئی پریشانی نہ پڑتی۔ مگر کیا کریں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ موبائل جب سے آیا اس نے برباد کر دیا ہمارے بچوں کو۔ صحیح استعمال کرو اس کا صحیح۔ میں بھی ہلال سے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ موبائل اتنے کام کی چیز ہے، اگر بچے صحیح استعمال کریں، دین کی معلومات ہے اس میں ہو جاتی ہے، مگر کریں تبھی تو۔ وہ تو گندگی سے نہ نکلتے، اس میں پڑے رہیں گے۔ برائیوں کو چھوڑو، اچھائیوں کو اپناؤ، اور بچوں کو پڑھو، پڑھاؤ، آگے بڑھو۔ جب پڑھو گے تبھی تو آگے بڑھو گے۔ اور یہ دیر تک جاگنا اور رات میں صبح 9-10 بجے تک سونا، یہ عادت بری ہے۔ صبح کو جلدی اٹھا کرو، آذان فجر کی ہو جائے تو اٹھ جایا کرو۔ ناظرہ خواہ ہو تو دو چار پارے نہیں پڑھ سکتے، چلو 1 پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، اور اس کے بعد جناب والا اپنے گھر سے مسجد تک جاؤ گے، مسجد میں 4 رکعت پڑھو گے، پھر گھر کو آؤ گے تو ناشتہ سے پہلے یا ناشتہ کے بعد اپنے قبرستان بھی جاؤ، تو اس طرح سے تمہاری چہل قدمی ہوگی، آنے جانے صحت بنی رہے گی، پیلیا کا مرض نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب والا یہ جو شوگر وغیرہ چل رہا ہے نا، یہ یوں تو ہو رہا ہے یار، ہمارے بدن ٹھلر ہو گئے۔ ویسے ہونے کو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، بیماری میں یہ نہیں کہتا، مگر کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا رول بھی ہے۔ ارے ابھی صحت سلامت ہوگی تو کھاتے پیتے رہو گے، اگر صحت کا دھیان نہیں دو گے، کوئی بیماری لگ گئی تو کھانے پینے سے بھی محروم۔ اس لیے میری بات کے درد کو سمجھو یار، اپنے آپ کو فٹ رکھو، فٹ رہو گے تبھی تو ہٹ رہو گے اللہ کے بندو۔ صبح میں جلدی اٹھو، ہم تو رات میں جاگنے کی پریشانی ہے، ورنہ صحیح بتا رہا ہوں میں تو صبح، مگر وہ رات میں جاگتے ہیں تو ہماری تو مجبوری ایسی ہے کہ فجر کے بعد سونا، ورنہ میں آپ جس کو کوئی کام نہیں ہے وہ سب سے کہہ کر کے جا رہا ہوں میرے بھائیو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وہ 1000 لایا تھا، حضور 373 لے گئے تھے۔ وہ گھوڑے لے کر کے آیا تھا، حضور اللہ کے سہارے پر گئے تھے۔ وہ تلواریں لایا تھا، حضور اللہ کے بھروسے پر گئے تھے۔ 1000 والا ہار گیا، 373 والا جیت گیا، اور ایسا جیتا کہ اسلام کے پرچم وہاں پر لے۔ اس لیے دماغ سے نکال دو، اسلام مٹ جائے گا۔ یہ تو میں سب سے کہتا ہوں، اور یہ ویڈیو بن رہی ہے، نیٹ پہ جائے گی، پوری دنیا میں میری بات اگر لوگ سنیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، اسلام مٹے گا نہیں۔ ہم لوگوں کو مار سکتے ہو، ٹھیک ہے، ہم برے ہیں بھائی، برے ہیں، اچھے کام نہیں کر رہے ہم لوگ، لیکن جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام نہ کسی مولانا صاحب کا محتاج ہے، نہ کسی پیر صاحب کا، اور نہ کسی فقیر صاحب کا، نہ کسی مالدار کا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اسلام کا کام لے لیتا ہے۔ اگر کوئی مولانا بھی دین کا کام کر رہا تو احسان نہ دکھائے، تم دین کو عزت نہیں دے رہے ہو، عزت تمہیں دین دے رہا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی دین کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو دماغ میں تکبر نہ بٹھائے کہ میں نے خرچ کر دیا، بلکہ یہ کہے یا اللہ تو نے خرچ کر دیا۔ ایسے کوئی پیر فقیر کہ میرے اتنے مرید ہو گئے، میں نے یہ کام کرے، جب تم نے کام نہیں کیا اللہ نے تم سے کام لے لیا۔ وہ جس سے چاہے کام لے لے، وہ اس کا دین ہے، وہ زندہ رکھے گا۔ وہ چاہے تو مکڑی سے غار ہرا کی حفاظت۔ اس لیے جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ زور سے بولو بھائی، جو کچھ ہے، اونچا بولو، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ سوکھی ٹہنی کو، یہ 4 مصرے تقریر ختم، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے۔ اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ ہمارے مجیب الرحمان بھائی کی کل برات جانی ہے، یا اللہ اس شادی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آنے والی دلہن کو ان کے لیے باعث برکت بنا۔ یا اللہ اس گھر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے بزرگ جو نہیں آ سکے، یا اللہ سب کو شاد و آباد فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فوراً کھڑے ہو جائیے، پھر صلاۃ و سلام۔